अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। इस वक्त सेगमेंट का वक्त हुआ है अंदाज़े बयान यानी तकरीरी मुकाबले का। यो आपको और हमें बहुत पसंद है और आप इस सेगमेंट का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। हम अपने कंटेस्टेंट्स का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता इकबाल साहिबा और दूसरे कंटेस्टेंट हैं फसी हैदर साहब। तीसरी कंटेस्टेंट हैं जनाब शीज़ा फैसल साहिबा। तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जजेस में शहरबानो साहिबा और शाहनवाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खैरियत से? ज़बरदस्त। आपका मौजू तीनों का है मेरे शहर का दस्तूर निराला निकला। इसमें करना यह है कि आपके पास 3 मिनट होंगे तीनों के पास और मैं यहाँ तकरीर बैठकर सुन रहा हूँ। जब 2.5 मिनट हो जाएंगे और 30 सेकंड आपके पास बाकी बचेंगे तो मैं अपनी सीट से खड़ा हो जाऊंगा और इसका मतलब ये कि आपके पास अब 30 सेकंड बचे होंगे। उसमें ही आपने अपनी तकरीर को मुकम्मल करना है। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, परेशान ना हो, आंखें बंद कीजिए, कुछ सेकंड की खामोशी और अल्लाह पर तवक्कल करें। घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। आपके पास 3 मिनट है। पहले हम शुरू करते हैं शाइस्ता इकबाल साहिबा से। आपका मौजू है मेरे शहर का दस्तूर निराला है। बिस्मिल्लाह, आपका वक्त शुरू होता है अब। शहर बेमिसाल की रोशनियाँ कातिल है सदर अली वकार कि यहाँ रोज़ ज़ब्त की आमरीत के बागी किसी मासूम ख्वाब का कत्ल होता है और यहाँ रोज़ कोई दीवाना सहर की आरज़ू लिए रिस्क की तलाश में निकलता है तो रिस्क अजल बन जाता है, लुट जाता है। इस शहर की आंखों को खैरा करती हुई रोशनियाँ हमारी तमन्नाओं की रोशनी तक निकल चुकी है सदर अली वकार। अफसोस तो इस बात का है कि इस्तेहकाम के खातिर लखनऊ और दिल्ली के महल्लात छोड़कर कराची की कच्ची आबादियों में बसने वाले जुनूज़ादों को सिले में गालियों से नवाजा गया और इनके पाशिकस्ता और सरबुरीदा ख्वाब किसी मसीहा की तलाश में भटकते रहे मगर कोई मसीहा न आया। फिर अदालत के कटहरों में इंसाफ टकों पर बिकता रहा। इस शहर सितम में लोग लूटते रहे और 158 जानों का कातिल जिसके गले में फांसी की रस्सी को होना था और आजादी का झूमर माथे पर सजाए फिरता रहा। क्योंकि इंसाफ की देवी तो सियासत के नाम नेहाद देवताओं की दरबार की रकासा है, सो वो जब चाहे 4 सिक्कों की चिंगार पर इसे दान कर दे कि बल्दिया फैक्ट्री के साए से लेकर गुल प्लाजा में होने वाला अलमनाक हादसे तक कई माहों के लाल अपने बोझल ख्वाब लिए आतिश की नजर हो गए। मगर मेरा इस शहर का दस्तूर इतना निराला है कि मुल्क के बेटों को अपनी आगोश में पनाह देने वाला ये शहर कराची मुल्क के महसूलात का 70% अदा करता रहा। मगर फिर राह खिजा में तलाशे बहार करते हम ऐसे सादा दिलों की उम्मीदें डिजिटल मर्दम शुमारी के धोखे और कोटा सिस्टम की अंधेर नगरी तले दफन होती रही मगर कोई मसीहा न आया। सदर अली वकार के मुल्क के बेटों को अपनी आगोश में पनाह देने वाला ये शहर कराची मुल्क के महसूलात का 70% अदा करता रहा। मगर फिर राह खिजा में तलाशे बहार करते हम ऐसे सादा दिलों की उम्मीदें डिजिटल मर्दम शुमारी के धोखे और कोटा सिस्टम की अंधेर नगरी तले दफन होती रही मगर कोई मसीहा न आया। फिर हम आतिश के नारे लगाते हैं कि सियाह पोश यतीमों के हिचकियों के बवर आज़ाबे शब से फकत इसने ख्वाब मांगते हैं कि ज़ईफ माओं के आंसू हर एक मोड़ पे आज अमीर शहर से अपना हिसाब मांगते हैं कि जैसे तख्ते फिरौन सजा के जुल्मतों के शहर में लुट चुका है आम बंदा रोशनियों के शहर में, लुट चुका है आम बंदा रोशनियों के शहर में। माशाल्लाह, ये थी शाइस्ता इकबाल साहिबा जो तकरीर पेश कर रही थी। मौजू था मेरे शहर का दस्तूर निराला है। बेहतरीन तकरीर। अब माशाल्लाह दरख्वास्त करूँगा दूसरे मुकर्रिर जनाब फसी हैदर साहब से कि अपनी तकरीर मुकम्मल कीजिए। माशाल्लाह, मेरे शहर का दस्तूर निराला है। आपका मौजू ये है, आपका वक्त शुरू होता है अब। शहर वो नहीं जो ईंट और पत्थर से बने, बल्कि शहर तो वो है जो लोगों के अंदर बसने वाले सच, खौफ और ज़मीर से बनता है।
مگر افسوس کہ میرے شہر کا دستور اس فلسفے کے بالکل برعکس ہے. کیونکہ تصور کیجئے کہ آپ اس کی گلیوں میں کھڑے ہیں جہاں شور سچ سے زیادہ اونچا، خاموشی خوف سے زیادہ گہری، آس پاس دھواں، بھاگتی موٹر سائیکلیں، بند کمروں میں ہونے والی ضمیر کے سودے بازیاں، اور اوپر آسمان جو برسوں سے شہر کو دیکھتے دیکھتے خود ہی دھندلا ہو چکا ہے. تو پھر ایک سوال ذہن میں خود ہی جاگتا ہے کہ یہ شہر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسے چلانے والا کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو طاقت کے نام پر خوف بانٹتے ہیں اور عزت کو کردار سے نہیں بلکہ دولت سے ناپتے ہیں؟ کہ میرا شہر تو وہ تھا جس نے لاکھوں مہاجرین کو گلے سے لگایا. 47 میں لٹے پٹے قافلوں کو جب وہ کراچی کی طرف آئے تو انہیں دروازہ بند نہیں دکھایا بلکہ سینے سے لگا کر خوشامدید کہا. کہ میرے شہر کا دستور تو محبت تھا. یہاں زبانیں مختلف تھیں، یہاں ثقافتیں جدا تھیں، لیکن سب محبت کی بولی بولتے تھے. یہاں تبھی تو یہ شہر ٹوٹ کر بھی بکھرتا نہ تھا، تبھی تو یہ شہر جل کر بھی بجھتا نہ تھا. نہ جانے کس نے لسانی فسادات کے ذریعے اس شہر کو نشانہ بنایا، نہ جانے کون ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے خوف کی تجارت کرتا رہا. کس نے چند ہزاروں کے موبائل کے لیے ماؤں کی گودوں کو اجاڑنا شروع کر دیا. میرے شہر کے دستور کو بدلنے والا کون ہے کہ دیپ جس کے صرف میلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، جو ہر مصلحت کے سائے میں پلے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. کہ میرے شہر کا دستور سفاکیت نہیں بلکہ محبت تھا. علی وقار، میرا شہر تو وہ تھا کہ جہاں عبدالستار ایدھی نے انسانیت کا سب سے بڑا درس دیا تھا. میرا شہر جس میں حکیم سعید نے محبت اور تعلیم کے چراغ جلائے تھے. میرا شہر جہاں انسانی فلاحی کے کام بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے ہوتے تھے. میرا شہر جہاں سیر و افطار کے دسترخوان روز لگتے تھے. تو پھر جناب والا اس شہر کے دستور کو کس نے بگاڑا؟ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اس روشنیوں کے شہر پر چھائے دستور. ٹائم اپ. بہت شکریہ. فصیح حیدر صاحب تھے جو تقریر پیش کر رہے تھے بہترین انداز سے. اب میں درخواست کروں گا تیسری مقررہ شیزہ فیصل صاحبہ سے کہ وہ تقریر پیش کیجیے. ایک سلگتا ہوا شہر جہاں طویل محاصرہ ظلم و بربریت کی المناک داستاں پیش کر رہا ہے صدر علی وقار، کہ اس شہر میں ہر کچھ عرصے بعد صفاکی کی ایک نئی تاریخ رقم ہو جاتی ہے، جو جادو بن کر جسموں کو متحرک کرتی ڈھول کی تھاپ پر لیوا ناچتی ہے. گنگرالے گچوں سے بھرے سروں سے فٹ بال کو ٹکر مارتے، مکے بازی کر کے پسینے میں نہاتے مست حال شخص جب 199 سروں کا مینار بنا کر اسی شہر میں موت کا عالم برپا کرتا ہے، تو اس شہر کے فرزند کبھی عبدالستار ایدھی اور کبھی ظفر عباس کی صورت امن و محبت، برداشت اور انسانیت کا بانٹ پڑھا کر ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ امن اور برداشت کے سورج کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا ہے. مگر میرے شہر کا دستور نرالا ہے. یہ شہر تباہی کے بعد بھی تعمیر کرتا ہے. یہ شہر لاشیں اٹھا کر بھی امید اٹھاتا ہے. مگر سوال اب بھی زندہ ہے، کب تک یہ شہر سب سے زیادہ ٹیکس دے اور سب سے کم حق پائے؟ کب تک مردم شماری کے خانوں میں اس کی آبادی کو کم کر کے اس کی آواز کو کمزور کیا جائے؟ کب تک اس کے شہری بنیادی سہولتوں کے لیے ترستے رہیں؟ یہ شہر صرف عمارتوں کا ہجوم نہیں، یہ پاکستان کی معیشت کی شیرک ہے. یہ بندرگاہوں کی دھڑکن ہے، یہ صنعتوں کی سانس ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جو پورے جسم کو کھلاتا ہے، اور جب ہاتھ کو مسلسل زخمی کیا جائے تو جسم سلامت نہیں رہتا. ہم نے سانحہ گل پلازا دیکھا، ہم نے وہ بستیاں دیکھی جہاں پانی 30 برس وعدہ بنا رہا. ہم نے وہ دروازے دیکھے جن پر پولیس کی دستک موت کی خبر بن کر آئی. اور پھر وہ لمحہ جب ایک ماں کے ہاتھ میں اس کے مقتول بیٹے کی مسکراتی تصویر دی جاتی ہے. تصویر میں زندگی، حقیقت میں خاموشی، وہ خاموشی جو پورے شہر کے ضمیر پر بوجھ بن جاتی ہے. تو بس ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ فلاں زمینی خدا نے معصوم ماؤں کے بیٹے قتل کیے.
لیکن صدر علی وقار، امن ہمارا انتخاب ہے مگر ہماری مجبوری نہیں، برداشت ہماری طاقت ہے مگر ہماری کمزوری نہیں۔ دھیان رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امن و برداشت کا یہ سورج ہمارے ہاتھوں سے نکل کر خدا کے مقابلے میں کھڑے خداؤں کو راکھ کی نظر کر دے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی جناب شیزہ فیصل صاحبہ جو اپنی تقریر پیش کر رہی تھیں۔ موضوع تھا میرے شہر کا دستور نرالا ہے۔ ناظرین، اور یہ سیگمنٹ جو ہے فرحان علی وارث سٹی کی جانب سے اسپانسرڈ ہے، اور فرحان علی وارث سٹی کے بارے میں بتاتے چلوں کہ بلکہ بتاؤں گا بعد میں، ابھی تھوڑی دیر میں جج کے فیصلے کی طرف چلتے ہیں۔ جی بتائیے۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے میرے شہر کا دستور نرالا ہے، اگین عنوان ایسا تھا کہ جس کے اوپر بہت زیادہ گنجائش تھی، ہمارے پاس بہت زیادہ کانٹینٹ نکل سکتا تھا، اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، ہم مختلف زندگی کے پرسپیکٹیوز کے اوپر اس پر روشنی ڈال سکتے تھے۔ ون بائی ون چلوں گی۔ پہلی ہماری کنٹیسٹنٹ شائستہ اقبال، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو انداز بیاں تھا، بہت عرصے بعد اس طرح کا ایک ڈفرینٹ انداز بیاں کسی کا دیکھا، اور بہت اچھا تھا۔ لیکن آپ کی جو فمبلز تھے، 3 فمبل آپ نے کیے، لیکن آپ کا جو الفاظ کا ذخیرہ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ آپ کی تقریر جو لکھی گئی تھی، جس طرح اس کا فلو بنایا گیا تھا، جس طرح اس کا تسلسل اور ربط تھا، اور آپ نے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں انصاف کرنے کی بھی کوشش کی، بٹ آپ نے کہیں فمبل بھی مارے، لیکن ایک اچھا انداز بیاں اور اچھا الفاظ کا ذخیرہ۔ دوسرے کنٹیسٹنٹ فصیح حیدر، فصیح آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، مائک آپ کی آواز کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا، آپ کا جو فلو اور مومنٹم تھا، آپ نے اپنی آواز کا جو اتار اور چڑھاؤ رکھا تھا وہ بھی کافی اچھا تھا، لیکن آپ کے جو ایک کہنا چاہیے کہ کانٹینٹ کے اندر جو وسعت تھی وہ مجھے تھوڑی سی کم دکھی۔ اس کے اندر اور زیادہ آپ جگہوں پہ جا کے اپنا مواد لے کے آ سکتے تھے، اور آپ کے آسان الفاظ تھے مگر وہ اثر رکھتے تھے، تو اس کے اندر آپ کا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو آپ کا اپنا کانٹینٹ تھا مجھے لگا کہ اس میں تھوڑی اور بہتری ہو سکتی تھی۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تیسری کنٹیسٹنٹ شیزہ فیصل، آپ نے تقریر یاد بہت اچھے سے کی، آپ نے اس کو انداز آپ کا ایسا تھا کہ آپ نے بہت اچھا فلو میں نکالا، لیکن اگین جو سیکنڈ کنٹیسٹنٹ کے لیے فیڈ بیک تھا وہی آپ کے لیے بھی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر مزید اچھی مثالیں دی جا سکتی تھیں، مزید اچھا بولا جا سکتا تھا، مزید ٹاپکس کو اس میں چھوا جا سکتا تھا۔ تو یہ میری طرف سے کچھ فیڈ بیکس تھے، باقی اوور ٹو شانیال۔ میرے شہر کا دستور نرالا ہے، شائستہ فصیح اور شیزہ۔ جب یہ موضوع میں نے پڑھا تو میرے دماغ میں فوراً سے جو تھاٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میں ابھی حال کے اوپر بات کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اگر شروع کرتے بھی ہیں کہ کانٹیکسٹ دیتے ہیں، ہسٹری دیتے ہیں کہ بھائی شہر کون سا شہر ہے، کس شہر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ دستور کیا ہے کہ جس کی آپ بات کرنے والے ہیں، آپ نے وہ کانٹیکسٹ اسٹیبلش کر دیا۔ بہت سارے اسپیکرز میں مجھے یہ انکنسسٹنسی ملی کہ آپ جو دستور پہلے اسٹیبلش کر رہے ہیں اس دستور سے ریلیٹڈ پھر آگے مثالیں نہیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا بھائی یہ شہر وہ ہے کہ جس نے لوگوں کو جو ہے ویلکم کیا، سب کچھ کیا، اب آگے جا کے مثال کچھ اور آ رہی ہیں، اس کا اس دستور سے کوئی لنک نہیں بن پا رہا، ٹھیک ہے؟ جو انکنسسٹنسی کی وجہ سے کانٹینٹ عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات شروع میں کچھ اور ہوئی، بعد میں کچھ اور ہوئی، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ چانسز یہ ہیں کہ آپ نے کسی اور اسپیچ کا جو وہ ہے نا کانٹینٹ وہ یہاں فٹ کیا ہے، تو اس سے کیا کنسسٹنسی کریٹ نہیں ہوئی، تو سننے والے کو کنفیوژن کریٹ ہوگی جو غور سے سن رہا ہوگا، ورنہ بولنے میں تو آپ لوگ سارے ہی اچھے ہیں، تو جو محظوظ ہو رہا ہے وہ تو محظوظ ہوتا رہے گا۔ باقی یہ کہ جیسے فصیح آپ تھے تو آپ نے جو نظم پڑھی، نظم آپ کو صحیح پڑھنی چاہیے تھی، اس میں نظم میں آپ نے، یہ بہت مشہور نظم ہے حبیب جالب کی، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، یا میں نہیں مانتا، اس طرح کچھ ہے۔ تو شائستہ پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا کانٹینٹ اگین بہت خوبصورت تھا، لیکن ایک چیز جو آپ بہتر کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کر رہے ہو جہاں سے، تو ڈیکلیمیشن میں خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اینڈ میں ایک امپیکٹ چھوڑ کے جاؤ کہ جو سننے والا ہے نا وہ ہے نا کنفیوز ہو جائے، یا پھر وہ ایک سوال کے ساتھ ہو، کیوریوسٹی کے ساتھ ہو، یار کیا زبردست بات ہوئی ہے، کیا میرے لیے کوئی تھاٹ پروسیس ہے جو یہاں پہ اگنائٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز مسنگ ہے، ورنہ کانٹینٹ بہت اچھا ہے۔ فصیح آپ کا بھی ایسا ہی ہے
اسٹارٹ پر چونکہ ٹائم آپ پورا نہیں کر پائے تو آئی ایم ازیومنگ کہ جو لاسٹ کانٹینٹ تھا ہم وہ سن ہی نہیں سکے, تو اس پہ میں فیڈ بیک نہیں دیتا. نظم صحیح سے پڑھ لیجیے گا, آپ کی آواز بہت اچھی, جیسے شہر نے کہا. آپ کا تیاری اور آپ کا جو شروع کا جو منظر تھا بہت ڈفرینٹ و بہت یونیک تھا. ایسا منظر لوگ بناتے نہیں ہیں اور آپ نے بہت زبردست بنایا تھا. اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آپ کی ایج بہت کم ہے تو اس حساب سے بھی آپ کا کانٹینٹ بہت خوبصورت تھا. آج کے جو ریزلٹس ہیں وہ ابھی ہم اناؤنس کر رہے ہیں, بریک ابھی کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو آج کی 3rd پوزیشن ہے وہ جاتی ہے آج کے اس مقابلے کی شیزا کو. شیزا آپ آج کی 3rd پوزیشن ہولڈر ہوں گی. آج کی جو 1st پوزیشن جائے گی وہ جائے گی شائستہ آپ کو. آپ آج کی 1st پوزیشن ونر ہیں اور 2nd پوزیشن فصیح کو جائے گی. شائستہ اقبال آج کی 1st پوزیشن پہ ہیں. آج آپ فرسٹ آئی ہیں. آج کا تقریری مقابلہ آپ جیتی ہیں. آپ کی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فصیح حیدر صاحب اور شیزا فیصل صاحبہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ نے بہت اچھی کوشش کی تھی, اور جس طرح سے ججز نے آپ کو بتایا ہے امید ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکیں گے. شائستہ اقبال صاحبہ جو آج کی ونر ہیں, آپ کے لیے سب سے پہلے تو ایک ویڈیو یہ ریکارڈ ہے آپ کے لیے. ظاہر ہے جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کو یاد رہے گا, آپ کے آنے والی نسلوں کو یاد رہے گا کہ آج کے دن آپ نے یہ تقریر مقابلہ جیتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تینوں کو, شائستہ اقبال صاحبہ کو, فصیح حیدر صاحب کو, شیزا فیصل صاحبہ کو, ہم دیں گے WB بائی ہیمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز. WB بائی ہیمانی جو کہ نیچرل پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے, جس کے 85 سے زیادہ آپ پروڈکٹس ہیں, اسکن کیئر, ہیئر کیئر اور بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو ان کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. 50 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں جہاں سے آپ 100% نیچرل پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ FAW فریگننسز بائی ہیمانی یعنی فرحان علی وارث یعنی میرے پرفیومز آپ کے ساتھ جائیں گے. اور یہ پرفیومز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرفیومز اب پریمیم پیکیجنگ میں آ چکے ہیں, جس کو آپ گفٹ دیتے ہوئے بھی اچھا فیل کریں گے. خود لگائیں گے تو بہت لگژری فیل کریں گے, پریمیم فیل کریں گے, کیونکہ اب پریمیم پیکنگ میں آ چکا ہے. WB بائی ہیمانی کے تمام ہی آؤٹ لیٹس پہ آپ کو یہ پرفیومز مل جائیں گے, فیروز گولڈ اور ڈائنامو فلیئر. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپر جائے گا گرین کی طرف سے. گرین ایک مزیدار رینج ہے فروزن پراٹھا اور نان کی فرام دا ہاؤس آف سبیحہ انیس. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئل نیچرل فوڈ سپلیمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے جو دے صحت بھی اور لذت بھی. یہ تمام گفٹ آپ کے ساتھ جائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین یہ سیگمنٹ جو ہے وہ یہ سیگمنٹ جو بیت بازی کا ہے وہ اسپانسرڈ ہے FAW فرحان علی وارث سٹی کی طرف سے, ہمارے سٹی کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ علمار مارکیٹنگ کی طرف سے. اور فرحان علی وارث سٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ فرحان علی وارث سٹی میں اپنے پلاٹس بک کرا سکتے ہیں. 120 گز, 80 گز, 120 گز, 200 گز, 240 گز اور 400 گز. 240 گز کے تو اب ختم ہو چکے ہیں. آپ سب کی سہولیات کے لیے جیسے کہ پاکستان کے حالات ہیں, ہم نے 60% ڈسکاؤنٹ دیا ہے. یعنی اگر میں صرف 120 گز کی بات کروں تو 5 لاکھ کا پلاٹ صرف 3,60,000 روپے میں کیش میں مل رہا ہے. اور اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہیں گے تو انسٹالمنٹ میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ دی جائے, تو ڈاؤن پیمنٹ آپ کو نہیں دینی. 8,500 روپے مہینہ آپ دیں گے, پہلی انسٹالمنٹ دیں اور اپنی فائل بنوا لیں. یہ موقع بڑا گولڈن موقع. یہ پاکستان کے جب کراچی سے آپ نکلتے ہیں تو مین M9 موٹر وے پر, M9 ایکسچینج پر, نوری آباد پر, مین ہائی وے پر موجود ہے. نوری آباد چونکہ یہاں سے دور ہے, مگر ذہن میں رکھے گا اب یہ آپ کے جیب سے قریب ہے فرحان علی وارث سٹی, مگر جب قریب ہو جائے گا تو آپ کی جیب سے دور چلا جائے گا. اور ایسے بہت سارے مواقع لوگوں نے ضائع کیا. ہم نے خود بھی ایسا کیا کہ بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں پر ہم نے چاہا کہ پلاٹ لے لیں, اور اس وقت ہم نے کہا بڑا دور ہے, لیکن دیکھتے دیکھتے وہ جگہ کروڑوں کی ہو گئی. ظاہر اگر یہ شہر میں ہوتا تو 5 لاکھ کا نہیں بلکہ 50 کروڑ کا بھی ہو سکتا تھا. تو لہٰذا ابھی 2 سال کے اندر باؤنڈریز بن چکی ہیں, زمینیں کٹ چکی ہیں, سڑک بن چکے ہیں, مین ڈور کچھ مہینوں میں انشاءاللہ بن جائے گا. تو بہت تیزی سے کام جاری ہے. ابھی پلاٹ بک کرائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. ناظرین یہ مقابلہ انداز بیان ختم ہوا. اب ہم چاہتے ہیں اگلے بریک کی طرف اور اگلے سیگمنٹ کی طرف. شاہنیال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شہربانو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمائی. آپ تینوں کنٹیسٹنٹ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے عرفان رمضان.